प्रोग्राम हालात हाज़रा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली के साथ। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से दुनिया भर में तशवीश की लहर। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दीगर अक़साम से ज़्यादा मुहलिक। फ्रैंकफर्ट। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के पहली मर्तबा जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने के बाद उसके तेजी से फैलने के मुमकिना खदशात। वायरस के तेजी से फैलने वाले इक़साम के मुकाबले में ये नई किस्म ज़्यादा तेजी से दोबारा मर्ज में मुब्तला कर सकती है। वो लोग जो कोविड-19 में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब हो गए हैं वो भी ओमिक्रॉन का शिकार हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन जिनमें WHO के माहिरीन भी शामिल हैं ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन पर जामे तहकीक से कबल ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल का इजहार न किया जाए। लेकिन आलमी सतह पर 50 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत का सबब बनने वाली कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र परेशान हाल दुनिया खौफ में मुब्तला है। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट को आलमी अदारा सेहत ने ओमिक्रॉन का नाम देते हुए खबरदार किया है कि ये किस्म पिछली तमाम इक़साम की निस्बत ज़्यादा तेजी से फैलता है। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के शवाहिद मिले हैं। ताहम ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या वैक्सीन के खिलाफ कितनी मुज़ाहमत ज़ाहिर करता है इसका पता चलाने में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। ओमिक्रॉन की मुतअद्दिद इक़साम हैं और इनमें से बाज़ इंतहाई तशवीशनाक हैं। WHO आलमी अदारा सेहत ने अवाम से भी इस वायरस के सिलसिले में ज़्यादा चौकन्ना रहने के लिए कहा है। अब तक सामने आने वाले वेरिएंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेजी से फैलता और अमवात का सबब बन रहा है। आलमी अदारा सेहत WHO का मज़ीद कहना है कि ओमिक्रॉन उन लोगों पर भी हमला आवर हो सकता है जो हाल ही में कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। दस्तयाब वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी मौसर साबित होती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों और तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का ज़्यादा असर नहीं हो रहा। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई शक्ल दरियाफ्त ओमिक्रॉन जो तेजी से यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है जिसके बाद कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद मुत्तहद ममालिक ने जनूबी अफ्रीका से आमदोरफ्त पर पाबंदियां आयद कर दी। जनूबी अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, इटली, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और मुत्तहद दीगर मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका खित्ते के सफर पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूस ने भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका ने ताहम इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा ये नया वायरस तेजी से फैलने वाला लगता है। मैंने फैसला किया है कि हम एहतियात से काम लेंगे। अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट फैलने के बायस पाकिस्तान ने हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इन ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 5 दिसंबर तक सफर की इजाजत। जनूबी अफ्रीका का आलमी बरादरी से शिकवा। जनूबी अफ्रीका ने शिकवा किया है कि उसे कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की निशानदही की सजा दी जा रही है। जनूबी अफ्रीकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहना है कि जनूबी अफ्रीका को जदीद तरीके से नए वायरस की फौरी निशानदही करने की सजा दी जा रही है।
جنوبی افریقی وزارت خارجہ کے مطابق مختلف ممالک کا جنوبی افریقہ کی پروازیں بند کرنا سزا دینے کے مترادف ہے۔ کووڈ-19 کی نئی قسم اومیکرون جرمنی پہنچ گئی۔ جرمنی میں کووڈ-19 کی تبدیل شدہ نئی قسم اومیکرون مبینہ طور پر جرمنی پہنچ گئی۔ جرمنی کی ریاست صوبہ ہیسن کے وزیر برائے سماجی امور کائے کلوزے نے اس خطرناک خطرے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ سے واپس آنے والے ایک شخص میں اومیکرون کی علامات کی تشخیص ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی یہ نئی قسم پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ قسم کورونا کی پہلے سے معلوم اقسام سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور یہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جرمن وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے جو آخری کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ نئے ویریئنٹ پر قابو پانا ہے۔ یورپی یونین کی صدر نے کہا جب تک ہم اس نئے وائرس کے خطرے کو واضح طور پر نہیں سمجھ لیتے تب تک پروازیں معطل رہیں گی اور اس علاقے جنوبی افریقہ سے واپس آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کے اپنے سخت قواعد کی پابندی کرنی ہوگی۔ دراصل جرمنی میں آج گزشتہ 24 گھنٹوں میں 67,125 نئے کورونا وائرس پر مبنی کیسز سامنے آئے، جبکہ 303 افراد اس موذی مرض سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس موذی مرض کی وجہ سے لقمہ اجل بن کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل اور پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں اقرا ندیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے محکمہ اطلاعات نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا نام جنرل عبدالرزاق کے نام سے تبدیل کر کے ابو دجانہ نیشنل پولیس اکیڈمی رکھ دیا۔ ابو دجانہ وہ طالب جنگ تھے جنہوں نے گورنر قندھار کے دفتر پر حملے کے دوران پولیس چیف جنرل عبدالرزاق کو مار دیا تھا۔ کم از کم 1 درجن حملوں سے بچ جانے والے قندھار کے پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرزاق کو 18 اکتوبر 2018 کو طالبان کی جانب سے ایک حملے میں مار دیا گیا تھا۔ جنرل عبدالرزاق طالبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف انتہائی سخت موقف رکھنے کی وجہ سے مشہور تھے، جن پر انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کا بھی الزام تھا۔ جنرل عبدالرزاق پاکستان اور افغانستان کے درمیان متنازعہ باڑ لگانے میں بھی سخت مخالف تھے۔ کشتی کے ذریعے انگلش چینل کو عبور کرنے کی کوشش میں 27 افراد کی موت پر برطانیہ اور فرانس کے سربراہان میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش میں فرانس کے قریب سمندر میں کم از کم 27 افراد ڈوب کر مارے گئے۔ یہ واقعہ حالیہ برسوں میں انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش میں ہونے والے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کو چیلنج ایک جامع قوم کے رد عمل تقاضا کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں 8ویں نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ محنت سے حاصل ہونے والے امن کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے امن اور استحکام کے لیے دشمن کو مضبوط عزائم کو جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز ایک جامع قومی رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔
ہم اپنی سرحد اور داخلی سلامتی کو یقینی بناتے رہیں گے، جو کہ قومی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے عوامی رابطے کی مہم شروع کر دی، خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کمزور کرنے کی مہم کا توڑ اور تحریک انصاف اور ممکنہ بلدیاتی امیدواروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے عوامی رابطہ مہم شروع کر کے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں وزیر اعظم عمران خان کے تحت پنجاب میں 2 اور دیگر صوبوں میں ایک بڑے جلسوں کا خطاب کیا جائے گا تاکہ تحریک انصاف کا پاور شو کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے اپنے وزراء سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء کے تمام تر تحفظات اور مشورہ کو ویٹو کرتے ہوئے الیکشن کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے وزراء اور گورنر سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء نے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت مہنگائی کسی صورتحال کے سبب عوامی رائے حکومت کے حق میں نہیں، لہٰذا الیکشن مؤخر کر دیا جائے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں پہلی بار ریکارڈ پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ دنیا کی دوسری جانب سے زیادہ آبادی والے ملک میں شرح پیدائش میں بھی کمی آئی ہے۔ انڈیا میں تاریخی طور پر والدین نے بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، جنہیں شادی کے جہیز کی روایت کی وجہ سے اکثر بوجھ اور زیادہ خرچے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اور قومی آبادی کی اعداد و شمار مشکل طور پر دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا زیادہ تناسب ریکارڈ کر رہا ہے۔ تاہم وزارت صحت کی طرف سے تازہ ترین قومی خاندان اور صحت سروے میں 2 سال کی تحقیق میں 3000 مردوں پر 1020 خواتین ریکارڈ کی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی آبادی کے حکومتی سرگرم میں انڈیا میں مردوں سے زیادہ خواہش کو دیکھا گیا ہے۔ اور قومی آبادی کے اعداد و شمار مستقل طور پر دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا زیادہ تناسب ریکارڈ کر رہا ہے۔ تاہم وزارت صحت کی طرف سے تازہ ترین قومی خاندان اور صحت سروے میں 2 سال کی تحقیق میں 3000 مردوں پر 1020 خواتین ریکارڈ کی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی آبادی کے حکومتی سرگرم میں انڈیا میں مردوں سے زیادہ خواتین کو دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس دہائی کے آخر میں انڈیا کی آبادی چین سے آگے نکل جائے گی۔ اس فرق کی وجہ سے خواتین کی طویل لڑکیوں کے مقابلے میں اب سے زیادہ لڑکے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ طالبان کے وفد کی قیادت قائم وزیر خارجہ کریں گے، جبکہ یہ وفد دوحہ کے دورے کے دوران یورپی یونین کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ یہ وفد تعلیم، صحت، مالیت، سیکیورٹی پر مشتمل ہے۔ اس ملاقات پر پاکستان نے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی تعریف کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں۔ افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کے باقی دنیا پر بڑے نتائج مرتب ہوں گے، لہٰذا بین الاقوامی برادری کو بحران سے بچنے کے لیے مثبت انداز میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانوں کے ساتھ تعلقات کا آغاز بامعنی ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو معاہدے کیے گئے ہیں انہیں بھی عمل شکل دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف نیٹو کی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ عالمی سطح پر تعاون جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیاسی اور عسکری سطح پر بھی تعلقات قائم ہیں۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ واگا بارڈر کے ذریعے 50,000 ٹن گندم اور ادویات افغانستان بھیجنے کے لیے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے۔ انڈین حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے
کوئی شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ انڈین وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے انسانی امداد پہنچانے کا بھرپور تیاری میں پیش ہے اور پاکستان کی جانب سے 24 نومبر کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغانستان کی عوام کو دی جانے والی انسانی امداد ہے، اس میں 50,000 ٹن گندم اور ادویات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انسانی امداد پر کسی بھی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی جائیں گی۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر انڈیا سے کہا تھا کہ افغانستان کی عوام کے لیے پاکستان واگا بارڈر کے راستے امداد پہنچانے کی اجازت دے گا۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان فلائٹس بند ہیں اور پاکستان کے راستے امداد پہنچانا آسان طریقہ ہے۔ مصر میں ایک خاتون نے اپنی 6 ماہ کی شیرخوار بچی کو فیس بک پر فروخت کرنے کے لیے پیشکش کرتے ہوئے 50,000 مصری پاؤنڈ اس کی قیمت مقرر کی۔ خاتون اپنی بچی آن لائن فروخت کرنے میں اور ایک گاہک کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر پولیس کو خبر ہونے کے بعد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی۔ خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے اور اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور اس نے مزید کہا کہ ایک گاہک کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آئیے اپنے اگلے پروگرام گپ شپ کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے جرمنی کی، پروگرام ہے گپ شپ۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ اس پروگرام پہ کافی ریسرچ کی میں نے۔ جو جرمنی میں رہتے ہیں وہ سب لوگوں کو اس چیز کا شاید علم نہ ہو، پتہ ہوگا ہمارے پاکستانیوں کو، مگر یہاں پہ کچھ ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا اس میں کبھی آپ بھی قابو میں آ گئے ہوں، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور آپ ٹھیک جا رہے، وہاں پہ شاید آپ نے 100 میں سے 2% بھی غلطی کوئی چھوٹی سی کر لی تو وہ گاڑی آگے ٹھوک دیتے۔ یہ جناب باقاعدہ طور پر یہاں جرمنی میں گینگ بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ ایسٹ یورپ کے لوگ اس میں شامل ہیں، ترکی کے لوگ بھی شامل ہیں، جرمن بہت کم شامل ہے، ہو سکتا ہوں مگر زیادہ جو غیر ملکی وہ دوسرے لوگ ہی شامل ہیں۔ اور پھر طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس فنک ہوتا ہے، موبائل وغیرہ سے بھی یہ کام لے لیتے ہیں، اور ایسی جگہ پہ یہ جرمنی میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو بتاتا ہے کہ یہ گاڑی آ رہی ہے اور یہاں اس کا فور فاٹ، اور تھوڑا اس کو سمجھ نہ بھی ہے، اگر نہیں آئے گی تو وہاں پہ تم نے ٹھوک دینی گاڑی۔ ایک عورت نے کہا کہ میں 35 سال سے یہاں گاڑی چلا رہی، کبھی میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تجربہ کار ڈرائیور۔ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی، جرمن عورت، اور وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کام کرتی تھی، تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ گاڑی کس طرح آ کے میری گاڑی کے ساتھ لگی، مگر جب وہ انشورنس والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہاری غلطی ہے اس عورت کی۔ اس طرح کئی کیس سامنے آتے ہیں، رائٹ لیفٹ پہ یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کس کا فور فاٹ ہے، کس کا حق پہلے ہے، وہاں پہ یہ ڈز کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو سامنے چیز ہے کہ پتہ نہیں کتنے ملین ایرو کی جو یہ انشورنس کمپنیاں یہ پے کر چکی ہیں، اور جو لوگ پکڑے جاتے کوئی لمبی سزا بھی نہیں ان کو ہوتی۔ ٹھیک ہے، ان کو وہ کہہ دیتے جناب یہ جو گاڑیاں لگی ہیں جو بھی اخراجات وہ آپ نے دینے، مگر وہ پہلے ہی جاب سینٹر کے پلے پڑے ہوتے ہیں، بینیفٹ پہ ہوتے ہیں،
تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلی زندگی اپنی لائن ہی غلط پکڑی ہے اور وہ اسی پہ چل رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں جیل بھیج دیا جائے۔ عادی مجرم ہے کہ آتے جاتے رہتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے، کیس چلتے ہیں، کسی کو ضمانت پہ رہائی مل گئی، کسی کو 2 سال بعد جیل سے رہائی مل گئی، کسی کو 3 سال بعد مل گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بے شمار ہے ایسے لوگ جو ان کے یہ ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ گاڑی ڈز کرتے ہیں، وہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور چیز کہ بڑے ماہر ہیں، آج سے نہیں یہ کام ہو رہا، کافی عرصہ سے یہ چل رہا ہے، کیونکہ جس نے بھی غلط راستہ ڈھونڈنا اس نے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لینا۔ ایسے ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ کہنے لگے جناب یہ اپنا آپ کی غلطی ہے، حالانکہ وہ عورت کہہ رہی تھی میری غلطی نہیں ہے، مگر جو سامنے آ رہا تھا کہ آپ کا رائٹ نہیں تھا، آپ وہاں سے گزری، پیچھے سے تھوڑی سی گاڑی اس نے ٹچ کی، اچھا یہ زیادہ نہیں گاڑی ٹھوکتے، اتنی کی کہ بس سلسلہ چلتا رہے، کوئی بالکل ٹھٹال شارٹن جس کو رائٹ آف کہتے وہ نہیں کرتے، تاکہ گاڑی جو ہے وہ ہماری دوبارہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ پھر وہی گاڑی انہوں نے دوبارہ استعمال کرنی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کے لیے، اس لیے کوئی لمبا شارٹن نہیں کرتے، یہ لمبا کوئی ایکسیڈنٹ بڑا نہیں کرتے۔ اور جب اس کے اوپر پھر وہ عورت نے سٹینڈ لے لیا، اس نے کہا میں عدالت کا خرچہ بھی دوں گی، سب کچھ دوں گی، وہ کورٹ میں گئی تو وہاں کیس ہی بدل گیا۔ پھر پولیس کی نظروں میں وہ بندہ آیا، جب اس کا پتہ کیا تو پتہ نہیں سال میں کتنے ایکسیڈنٹ، کام ہی یہ تھا کہ ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، کتنے سال سے وہ کہتا میں اسی طرح ہی چل رہا ہوں، اور اس کو کوئی شرم نہیں تھی، جیل میں پولیس نے پکڑ لیا یا وہ کہتا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آ جاؤں گا باہر۔ اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ جب بھی ڈرائیو کریں تو یہ کسی بھی کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پورے جرمنی سے یہ رپورٹ ملی ہے، یہ نہیں کہ ایک شہر میں ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ کسی کے پاس وائرلیس ہوتی ہے، اس کے ذریعے اطلاع دیتا ہے جس طرح میں نے بتایا، اور پھر یہاں پہ آپ کی ایک تو گاڑی خراب ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی وہ بھی ٹھیک کروائیں گے، دوسرا یہ کہ آپ کی انشورنس پالیسی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور انہوں نے 2 4 5 ہزار جو ہے وہ بنا لینے ہیں۔ تو ناظرین یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، کہیں پہ بھی آپ کیا ہو کوئی ایسے لوگ مل سکتے ہیں، تو جب بھی ڈرائیو کریں جب بھی تو سیف اور بڑی احتیاط کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بعد نئی گاڑی ہے پرانی گاڑی ہے، جو بھی ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے پروگرام کا مقصد آج یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، اپنی اپنی لائن ہوتی ہے، ان کی اپنا اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ پاکستان کی بات کر لیتے، زلزلہ آیا تھا جب کشمیر میں، تو وہاں وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے جنہوں نے مدد کرنی تھی، وہ بھی پہنچ گئے تھے جنہوں نے عورتیں اٹھانی تھی، وہ بھی پہنچ گئے تھے جنہوں نے بچے اٹھانے تھے، وہ بھی پہنچ گئے تھے جنہوں نے چوریاں کرنی تھی۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، کسی نے کوئی طریقہ نکالا ہوا واردات کا، کسی نے کوئی طریقہ نکالا ہوا، تو اس لیے جب بھی یہاں پہ ڈرائیو کریں تو اپنے احتیاط کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جڑے رہیں 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ